अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा कराम, आज का जो हमारा सबक है अल मुतालआतुल अरबिया का अद्दर्सुस सामिन अशर है, 18वां सबक है आज का हमारा। अल्लाह यन्हाना, अल्लाह ने हमें रोक दिया, अल्लाह ने हमें मना फरमाया या अल्लाह हमें रोकता है। नहा यन्हा ये फेल है। अच्छा, यन्हा ना ये फ़ेल है। अक्सर तलबा क्या करते हैं, फ़ेल के साथ वो जो ज़मीर होती है उसको फ़ाइल कह देते हैं। याद रहे यहाँ पर जो ना के साथ ये जो यन्हा ना, यहाँ जो ना ज़मीर है ना, ये फ़ाइल नहीं है, ये मफ़ऊल है। हमें रोकता है, ठीक है, हमें मना किया। किसको मना किया है? हमें मना किया है। तो ना क्या हुआ, ये ज़मीर जो है ये मफ़ऊल है इसका, ठीक है, इस फेल का ये मफ़ऊल है। इसके अंदर जो हुवा ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है, ठीक है। या अच्छा हाँ, हुवा ज़मीर इसका फ़ाइल। अल्लाह यन्हाना, वो ज़मीर फिर अल्लाह की तरफ लौटेगी, सही है। अल्लाह ने हमें रोक दिया या हमें मना फरमाया या अल्लाह हमें रोकता है। अनिर रज़ाइली वल अखलाक़िस सय्यिआ, रज़ाइल बुरे काम, नापसंदीदा काम, वल अखलाक़ सय्या और बुरे अखलाक से अल्लाह ने हमें रोक दिया, अल्लाह ने हमें मना फरमाया है बुरे कामों और बुरे अखलाक से। ये कुरान पाक की आयत हैं, इनका तर्जुमा आपने याद करना है। इन आयतों को भी हिफ्ज़ कर लें तो क्या ही बात है। और पूरे कुरान 6666 आयत में से ये 10-11 आयतें हैं। अगर आप में से कोई शख्स भी इन 11 पर भी अमल कर ले, यकीन कीजिए तो वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा लुत्फ़ उठाएगा, कब्र व आखरत में भी राहत और सुकून पाएगा इंशाअल्लाह। दुनिया व आखरत की कामयाबी हासिल होगी सिर्फ अगर पूरे कुरान में से अगर वो इन्हीं पर भी अमल कर लेता है। तो बहुत ज़बरदस्त और ऐसा मवाद है इनके अंदर, और हर ऐसे फ़ेल की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से इंसान गिर जाता है अल्लाह की नज़रों से, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। फिर उसके रिज़्क़ में भी तंगी आती है, फिर उसकी दुआएं भी मुस्तजाब नहीं होती, फिर उसको परेशानियां भी घेर लेती हैं, और शरीर जिन्नात और शयातीन भी उस पर हावी रहते हैं, गालिब रहते हैं, नाकाम व नामुराद रहता है जो शख्स ऐसे बुरे अफ़आल का मुर्तकिब रहता है। आइए सुनते हैं कुरान पाक और इस पर अमल करने की नीयत कर लीजिए और दूसरों तक पहुंचाने की भी नीयत कीजिएगा। वीडियो को लाइक फरमा दीजिएगा। लाइक नहीं करते ये अच्छी बात नहीं है। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बल्कि एक आध कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, बल्कि मैं आज ख़ास उनके लिए दुआ करूँगा जो शेयर करते हैं वीडियोज़ को। अबू बकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी वो मुराद पूरी फ़रमाए जो वो अरसे से अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घरों से बीमारियों को दूर फरमाए, उनकी नाचाकियों को ख़त्म फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक ऐसे शख्स को, ऐसे मेरी बहन भाई को, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उन सब की वो विश पूरी फरमाए, वो ख्वाहिश पूरी फरमाए जिसके लिए वो बेताब हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं। वो चाहते हैं कि वो काम उनका होगा तो वो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो आज की मेरी दुआ ख़ास उनके लिए है जो इस वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने की दूसरों को दावत देगा। तरगीबी पोस्ट यानी शेयर करते वक्त उस पर तहरीरी अल्फाज लिखेगा कि अबू वक़ार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए। चलते हैं सबक की तरफ। पहली आयत है सूरह नहल की आयत नंबर 105 है। इन्नमा यफ्तरिल काज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। इन्नमा बेशक वो जो, मा मौसूला है यहाँ पर, वो जो, यफ्तरी यानी वो घड़ते हैं, वो ये अपना इफ्तरा यफ्तरी से है, इसका माना होता है घड़ना, अपनी तरफ से बनाना, ठीक है, इफ्तरा करना, घड़ना। काज़िबा वो झूठ घड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ घड़ते हैं, घड़ कर बयान करते हैं झूठ, अपनी जो है वो मन से बातें घड़ लेते हैं। बहू जो है वो सास को फंसाने के लिए मन से ही घड़ लेती है, सास जो है वो बहू को नीचा दिखाने के लिए उसके शौहर से यानी अपने बेटे से चुगलियाँ लगाने के लिए बातें मन से ही घड़ लेती है, उसमें होती नहीं है वो बातें, खुद से घड़ लेती हैं। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को पसंद नहीं फरमाया।
وہ جو بے شک وہ جو گھڑتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر، واولئک هم الکاذبون، یہ جو ہے وہ جھوٹے لوگ ہیں، اور وہی جھوٹے لوگ ہیں، اور وہی جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، اور ان کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے اور اللہ کی آیتوں پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سند دے دی ہے ایسے لوگوں کو، کس چیز کی سند؟ بے ایمانی کی، کفر کی سند دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ کی سند، یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں۔ کون؟ جو گھڑ کر باتیں بیان کر دیتے ہیں، اپنے من سے ہی گھڑ لیتے ہیں۔ ملازم جو ہے وہ سیٹھ کو جو ہے وہ اپنے دیگر ملازمین کے خلاف چغلی کرتا ہے، گھڑ کر اپنی طرف سے باتیں بنا کر بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سیٹھ جو ہے وہ ایک جو کام بزنس کرنے والا دوسرے بزنس مین کو نیچا دکھانے کے لیے، اسے پھنسانے کے لیے پولیس میں جا کر، اداروں میں جا کر گھڑ کر اپنی طرف سے باتیں بیان کرتا ہے تاکہ دوسرے کو ڈی گریڈ کر سکے۔ اسی طرح چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک چلے جائیں، جو لوگ بھی دوسروں کو نیچا دکھانے، دوسروں کو گرانے کے لیے، دوسروں کو پھنسانے کے لیے اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے وہ قصے بیان کرتے ہیں، واقعات گھڑ لیتے ہیں اس کے خلاف، اس کو تاکہ پھنسایا جا سکے، جھوٹی گواہیاں بیان کر دیتے ہیں عدالتوں میں جا کر، تو ایسے لوگوں پر ٹھپا لگ چکا، مہر مل گئی، ان کو سند دے دی گئی، ان کو کس چیز کی؟ کفر کی۔ پھر ان کا ٹھکانہ بھی کہاں ہوگا؟ ظاہر ہے دوزخ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ تو خدا را اپنی طرف سے گھڑ کر کچھ بھی بیان مت کیجئے، صحیح ہے؟ تو اپنی طرف سے گھڑ کر باتیں کرنے والے، جھوٹ بیان کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ وہی جھوٹے لوگ ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 105 قرآن پاک میں سے دیکھ لیجئے گا۔ دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، اصل میں اس کا معنی اے لوگو، لیکن آگے آمنو آ گیا تو اس کا معنی بنے گا اے ایمان والو، یا اے وہ جو ایمان لائے ہو۔ تو اے ایمان والو، لا تخون اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خیانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ یہ سمجھو کہ اللہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، خبردار ہے، ہمارا ہر عمل وہ جانتا ہے، ہمارے ہر عمل سے آگاہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل پر مطلع ہے، یہ سمجھو۔ تمہارا اس بات سے غفلت اختیار کرنا تمہاری اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اور رسول کے ساتھ خیانت سے کیا مراد ہے؟ کہ تم رسول کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم گناہ کریں گے، برے کام کریں گے، تو رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوگی، اور یہ برے کام اللہ سے خیانت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے برے کام کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنا ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو تم پر حق بنتا ہے کہ تم حدود کے اندر رہو، حدیں کراس کرنے والے نہ بنو، حد سے بڑھنے والے نہ بنو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی برے کام نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور امانتوں میں خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 27۔ تیسری آیت ہے آج ہماری، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، اجتناب کرو، اجتنبا یجتنبو، اجتناباً باب افتعال سے، اجتناب کرو یعنی بچتے رہو، بچو۔ اے ایمان والو اجتناب کرو، بچو، دور رہو، کثیراً اکثر، کثیر یعنی بہت زیادہ، بہت سے گمان، ون یعنی گمان، بہت سے گمان سے بچو۔ بے شک بعض گمان، یعنی ان بہت سے گمانوں میں سے بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہیں، اسم گناہ۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو،
اور یعنی کسی مسلمان کی جاسوسی سے منع کیا گیا ہے، کسی مسلمان کی جاسوسی نہ کرو۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رہے، مسلمان کی جاسوسی سے منع کیا گیا کہ مسلمان کسی بھی مسلمان کے معاملات جاننے کے لیے اس کی ٹو میں نہ پڑے رہو، صحیح ہے۔ اور دشمن کی جاسوسی کرنا، اپنی عزت اور ایمان اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ملک و قوم کی حفاظت تحفظ کے لیے جاسوسی کرنا، کسی تدبیر سے انہیں شکست دینا، غالب آنا، غالب رہنا، ان پر دین کو غالب رکھنا، یہ تو عین اسلام ہے۔ یہاں مراد اپنے مسلمان کی خواہ مخواہ ٹوہ میں نہ پڑے رہو۔ ولا یغتب، اور بعدکم بعدا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کا کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت یعنی اس کی پیٹھ پیچھے عیب کشائی، یعنی اس کا عیب ظاہر نہ کرے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کا عیب چھپانے کا حکم دیا گیا۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کسی کا بھی عیب ہے سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، اور پھر آگے دوسرا اس کو کسی اور زاویے سے اس پر کچھ تحریر لکھ کر پھر آگے بڑھا دیتا ہے، اور اس کو جا کر جب کمنٹ میں سمجھایا جائے یا اس سے کوئی رابطہ کر کے اس کو ترغیب دلائی جائے، بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ، تو وہ کہتا ہے نہیں میں عبرت کے لیے آگے پھیلا رہا ہوں، یہ لوگ دوسرے عبرت حاصل کریں گے۔ ارے بھائی، عبرت کے لیے آپ اس بیچارے یا اس بیچاری کی نازیبا جو ہے وہ تصویر اور ویڈیوز آپ وائرل کر رہے ہو، آپ تو گئے جہنم میں۔ یہ کون سا بھلا عبرت کے لیے آپ اس کو سمجھا رہے ہیں؟ بچیاں نظر آ رہی ہیں سامنے، بچے نظر آ رہے ہیں، لڑکیاں، لڑکے، مرد، خواتین، ان کی جو آپ نازیبا حرکتوں پر مبنی یا نازیبا ان کے جو ہے وہ لباس سے متعلق یا جسم سے متعلق، بے پردگی سے متعلق آپ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہو، تم بھی غیبت کر رہے ہو۔ جی ہاں، بالکل، یہ بھی غیبت ہے، کسی بھی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنا، کہ ایسی بات اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، اگر اس تک پہنچ جائے، اس کو پتہ چل جائے تو اس کو برا محسوس ہو، اس کو برا لگے، اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کو اچھا نہ لگے، تو یہ غیبت ہے۔ غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، صحیح ہے۔ ہاں البتہ چور کی، بدماش کی، دہشت گرد کی جو ہے انفارمیشن دوسرے کو دینا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو ایک نقصان دینے والا، ایک نقصان پہنچانے والی چیز ہے، جانور ہے، بھیڑیا ہے، جس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا، فراڈ کرنے والے، چیٹنگ کرنے والے، لوگوں کی عزت، مال، جان کو نقصان پہنچانے والے لٹیروں کے بارے میں کسی کو بھی مطلع کرنا یا قانون نافذ کرنے والے اداروں تک خبر پہنچانا، یہ تو عین اسلام ہے، دین ہے، عین دین ہے۔ یہ جو فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگوں کے بارے میں بتانا، یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت ہے اپنے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی نیت سے، اس کو نیچا دکھانے، اس کی بے عزتی، انسلٹ کرنے کی نیت سے، اس کا عیب ظاہر کر دینا کہ یہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے، یہ غیبت ہے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کا کوئی ایک پسند کرے گا اس بات کو، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، جبکہ وہ مردہ ہو، یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، کیا اس چیز کو تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، تم اس سے کراہیت کرو گے، تم پسند نہیں کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو دوسرے مسلمان کا عیب کسی کے سامنے ظاہر کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت بڑا تواب ہے، رجوع کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، رحیم انتہائی مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ آگے آیت نمبر 4 ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں، کبائرہ کبیرہ کی جمع ہے، کبائر الاثم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کس سے؟ کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، فحاشی سے، جو فحاشی سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ، اور جب وہ کسی پر غصہ ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، یغفرون، تو انہیں بخش دیتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 37 ہے،
آیت نمبر 37، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے، فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب وہ غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اسے بخش دیتے ہیں. یعنی جس پر بھی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، جس پر بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو بخش دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں. کتنے اچھے لوگ ہیں یہ لوگ، اچھے ہیں. اللہ رب العزت انہیں پسند فرماتا ہے جو بڑے گناہوں سے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے، فحاشی سے بچتے ہیں، اور جس پر بھی انہیں غصہ آ جائے نا اسے معاف کر دیتے ہیں. نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اے ایمان والو، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور پانسے. پانسے یہ کیا ہوتا ہے؟ تیر پھینکے جاتے تھے فال کے لیے، فال نکلوانے کے لیے. اور پانسے. رجسم، رجسم یہ کیا ہے؟ ناپاکی ہے، رجس ہے، گندگی ہے. من عمل الشیطان، شیطانی کاموں میں سے گندگی ہے، نجاست ہے، ناپاکی ہے. کیا؟ شراب اور جوا. تو یہ جو جواری ہیں، شراب پینے والے ہیں، اور بتوں کی پرستش کرنے والے، اور فال کے لیے فالیں نکلوانے والے، پانسے والے، یہ سب شیطانی عمل ہے. یعنی شیطانی کام تو بہت سارے ہیں، اور بھی بہت سارے شیطانی کام ہیں، یہ بھی شیطانی کاموں میں سے ہیں. شیطانی کاموں میں سے یہ گندگیاں ہیں، ناپاکی ہے، نجاست ہے. اور مسلمان آج کے وہ شراب پی رہے ہیں اور جوا کھیل رہے ہیں. جناب وہ اپنا اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیا کہا جائے، کیسے سمجھایا جائے بھائی. یہ سب نجاستیں ہیں، ناپاکیاں ہیں، گندگیاں ہیں. جب آپ گندے رہو گے، ناپاک رہو گے، ناپاکی میں رہو گے، تو پھر کیسے ترقیاں کرو گے؟ کیسے تمہارا کاروبار چلے گا؟ کیسے تمہاری جو ہے وہ آمدنی تمہارے گھر کو کفایت کرے گی، پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تم پلید ہو، پلیدیوں میں پڑے ہوئے ہو، ناپاکی میں، نجاست میں گھرے پڑے ہو، تو کیسے تم کامیاب ہوگے؟ یا کیسے تمہاری دکان چلے گی؟ کیسی تمہاری جو ہے وہ آمدنی تمہارے گھر کو کفایت کرے گی؟ تو اس نجاست سے دور ہو جاؤ، نکل جاؤ، باہر آ جاؤ. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو بچو، ان چیزوں سے بچو، پرہیز کرو، دور رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی نجات کس میں ہے، فلاح کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ دنیا میں بھی اگر چاہتے ہو نا کہ عزت سے زندگی گزرے اور قبر و آخرت میں بھی راحت ملے، سکون ملے، جہنم کی آگ سے، انگاروں سے، قبر کے عذاب، سانپ بچھوں سے حفاظت پاؤ، فلاح پا جاؤ، نجات پاؤ، کامیابی حاصل کرو، تو کیا کرو؟ شراب سے دور رہو، جوئے سے دور رہو، بت پرستی سے دور رہو، اور پانسے یعنی فال وغیرہ، ان چیزوں سے دور رہو. یہ شیطانی کاموں میں سے ناپاکیاں ہیں، گندگیاں ہیں، نجاستیں ہیں، یہ رجس ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے. اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 188. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے. ناجائز طریقہ، دھوکہ، فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے. یا اس میں یہ بات بھی شامل ہے، جیسے کوئی آپ کو کچھ پیسے دیتا ہے کہ فلاں بازار میں جا رہے ہو، فلاں سودا لے کر آ جانا. اب وہ سودا اتنے میں بھی آ سکتا ہے، اس سے تھوڑا وہ کم حالت میں، تھوڑا کمزور حالت میں اتنے میں بھی مل سکتا ہے. تو تم بچت کر لو کچھ پیسوں کی، کچھ پیسے جو ہے وہاں سے بچانے کے لیے تم وہ ہلکی اور گھٹیا چیز لے کر آ جاؤ اس کے لیے، اور اس سے کچھ پیسے بچا لو. تو یہ ناجائز طریقہ ہے مال کھانے کا، اس سے بھی قرآن نے تمہیں منع کیا ہے. اسی طرح دیگر باطل چیزوں سے بھی روکا گیا ہے. حتیٰ کہ یہ لوگ مکان بنوا رہے ہوتے ہیں، باہر ریت پڑی ہوتی ہے، لوگ خواتین گھر سے بچے کو بھیجتی ہیں باہر سے ریت لے کر آ جا برتن دھونے کے لیے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے. آج ریت بھی مہنگی ہے. بعض لوگ دوسروں کی پڑی ہوئی اینٹیں اٹھا لیتے ہیں. ایک اینٹ کام آتی تھی جناب، وہ بیڈ کے نیچے دینی تھی تھوڑا سا، یا وہ چارپائی کے نیچے، یا تھوڑا فلاں جگہ پر دینی تھی، ایک اینٹ لے کر آ گئے، یہ بھی حرام ہے. جہنم میں پہنچانے کے لیے تمہیں ایک اینٹ ہی کافی ہے. یہ ایک اینٹ ہی تمہیں دوزخ میں پہنچا سکتی ہے، یاد رکھنا. بجری، سیمنٹ،
اینٹیں، ریتا، یہ ساری چیزیں مہنگی ہیں۔ اسی طرح دیہاتوں میں، گاؤں گوٹھوں میں لوگ دوسروں کا چارہ کاٹ لیتے ہیں، گھاس وغیرہ، یا دوسروں کی فصلوں میں جانور چھوڑ دیتے ہیں، یا جانوروں کا زیادہ خیال نہیں رکھتے اور ان کے فصلوں کے آس پاس چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور پھر جانور ان کے اس میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کو اگر منع کیا جائے تو اور زیادہ بھاڑا کوٹتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط کام ہے، ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ اسی طرح لوگوں کا بھوسا چوری کر لینا، مال اٹھا لینا، بکریاں پکڑ کر بیچ آنا، اور اسی طرح لوگوں کے جو ہے وہ نل کے موٹر پمپ اور دیگر چیزیں کھول کر بیچ آنا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ گنے کی ٹرالیاں گزر رہی ہوتی ہیں اور اوباش لڑکے سڑکوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے گنے کھینچ رہے ہوتے ہیں، بعض بڑے بڑے یعنی نوجوان بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب بھی حرام ہے، ناجائز طریقے ہیں مال کے حاصل کرنے کے۔ حتیٰ کہ سڑک پر پڑی ہوئی کوئی چیز گری پڑی ہے نا، اس کے بھی آپ مالک نہیں ہو۔ کوئی آپ کو گم شدہ کہیں سے کوئی بچہ مل گیا، یا کوئی گری پڑی چیز مل گئی، پرس مل گیا، پیسے مل گئے، موبائل مل گیا، یہ چیزیں بھی تمہیں رکھنے کی قرآن نے، اللہ نے، اسلام نے، شریعت نے اجازت نہیں دی، بلکہ حکم دیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام تک پہنچا دو، ان سب چیزوں کو حکام تک پہنچا دو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم میں کا ایک دوسرے کا مال نہ کھائے گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ تم سب جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو، یعنی کتاب پڑھتے ہو، تم مسلمان ہو، ایمان لائے ہو، قرآن کو اللہ کی لاریب کتاب مانتے ہو، ان سب چیزوں کا تمہیں علم ہو چکا، تو اب تمہارا حق بنتا ہے کہ ان چیزوں پر تم کیا کرو؟ عمل کرو۔ اگلی جو آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور کھاؤ اور پیو اور فضول نہ اڑاؤ، بے شک وہ فضول اڑانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، فضول اڑانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آج کتنی فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں، پھر مہنگائی کا رونا روتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عذاب آ گیا، وہ بھی عذاب آ گیا۔ ہم لوگ یعنی انسان، یقین کیجئے گا، انسان تو اپنے دل و دماغ میں وہ بڑا طاقتور خود کو سمجھتا ہے، بڑے ڈولے شولے بنا رکھے ہیں، خود کو مضبوط تر سمجھتا ہے، سر درد برداشت نہیں ہوتا، قبض برداشت نہیں ہوتی، پیٹ درد برداشت نہیں ہوتا، بواسیر برداشت نہیں ہوتی، بخار برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا بخار ہو جائے پڑا ہوتا ہے چارپائی پر، جتنا بھی بڑا پہلوان ہے، اور چنگھاڑ رہا ہوتا ہے، اور چنگھاڑتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ بس اس بار چھوڑ دے، اس بار بخش دے، اس بار معاف فرما دے، اس بار صحت دے دے، بس ٹھیک ہو جاؤں، اب تو مسجد میں پڑا رہوں گا، اب تو نیک بن جاؤں گا۔ یعنی جب گناہ کر رہا تھا تو اب تب ہوش نہیں تھا، بیمار پڑتا ہے تب اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر جب ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہی کام کرنے لگتا ہے، پھر وہی بدماشیاں، پھر اس کی سرکشی، پھر بغاوت، پھر اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے، ماں باپ سے بھی اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے، بیوی کو بھی جھاڑتا ہے، بلکہ بعض نادان تو مارتے ہیں بیویوں کو۔ بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے، بغیرت، یہ انتہا درجے کا گھٹیا ترین کام ہے، بیوی پر ہاتھ اٹھانا، بیوی کو گالی گلوچ، بیوی کو دبائے رکھنا، بیوی کو اس کی بار بار دل آزاریاں کرنا، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی بھی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، یعنی آپ کی زندگی کا پارٹنر ہے، حصے دار ہے آپ کی لائف کی۔ اچھا، تو فضول کاموں سے بچنے کا حکم ہے، یہ سب فضول خرچیاں کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ناچنے والیوں پر، گانے بجانے والیوں پر پیسہ اڑا رہے ہوتے ہیں، موسیقاروں، فنکاروں، گلوکاروں، وہ گا رہا ہے، وہ گا رہا ہے، وہ گا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، باغی ہے، میوزک سے، موسیقی سے اللہ نے منع فرمایا، روک دیا ہے، یہ موسیقار موسیقی میں گا رہا ہے اور تم اس پر پیسہ لٹا رہے ہو، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ کسی بھی ملنگ پر، کسی بھی موسیقار پر، فنکار پر پیسے اڑانا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح جو نامحرموں کو سعودی عرب سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، دبئی سے نامحرم لڑکیوں سے رابطے رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر، سنیک ایپ پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر کسی بھی لڑکی سے رابطہ ہو گیا، انجان نامحرم لڑکی ہے، بس اس سے گفتگو ہے، گپ شپ ہے، اور وہ پیسہ منگواتی ہیں، وہ پیسہ لیتی ہیں، وہ کبھی کہتی ہیں ماں بیمار ہے، کبھی کہتی ہے خود بیمار ہے، کبھی وہ کسی اور کی بیماری کا بتاتی ہیں، کچھ بھی کر کے وہ، یہ جو موٹیویشنل اسپیکر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ جو سمجھا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ چوسنے والی مشینیں ہیں، یہ لوگوں سے پیسہ اینٹ رہی ہوتی ہیں، پہلے لوگوں پر
جو ہے وہ چڑھ دوڑتی ہیں اس طرح کے، یعنی انہیں اپنا گرویدہ کرتی ہیں، ان سے چکنی چپڑی باتیں کرتی ہیں، ان سے جو ہے پیار اور محبت کے اظہار کرتی ہیں، انہیں اپنے پارٹس آف باڈی دکھاتی ہیں، جسمانی اعضاء ان کو یعنی اس طرح کرتی ہیں کہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف رجھانے کے لیے بہت سارے ٹوٹکے کرتی ہیں۔ پھر جب بندہ پھنس جاتا ہے، پوری طرح سے اس کا ہو جاتا ہے، بعض اس کی ویڈیوز بنا لیتی ہیں، اسکرین شاٹ لے لیتی ہیں، پھر اس کو بلیک میل کرتی ہیں، پھر اس سے پیسہ منگواتی ہیں۔ اس باہر ملک سے یا مزدوری یا محنت کر کے کمانے والے سے یا مالدار سے، کاروباری سے، بزنس مین سے یہ جو پیسہ اینٹ رہی ہیں، ان کا یہ پیسہ حاصل کرنا ان پر حرام ہے، یہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ اور جو ان پر اڑا رہے ہیں پیسے، جو انہیں بھیج رہے ہیں، دے رہے ہیں، اپنا خود کی بیوی بیمار ہے گھر میں، اس کو ڈاکٹر لا علاج کر چھوڑتے ہیں، وہ اس قدر چلی گی بیماری میں، اس کو پیسے نہیں بھیجتے، اس کا علاج نہیں ہے، ماں کا علاج نہیں کرواتے، باپ کا علاج نہیں کرواتے، بھائی بے روزگار گھوم رہا ہے، ارے بھائی 10-20 ہزار اسے بھیج رہے ہو آپ، ناجائز تعلق رکھنے والی جو جہنم کی طرف تمہیں کھینچ رہی ہے، جہنم میں بلا رہی ہے تمہیں، وہ تو خود جہنمی ہے۔ ظاہر ہے جو عورت نامحرم مرد سے تعلقات رکھتی ہے، نامحرم مرد سے چکنی چپڑی باتیں کرتی ہے، اپنے اوپر رجھاتی ہے، نازیبا گفتگو، بے حیائی، فحاشی کی باتیں اس سے بات چیت کرتی ہے، چیٹ کرتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ مائل کرتی ہے، قائل کرتی ہے، تو اس کا جو پیسہ لے رہی ہے وہ اس پر بھی حرام ہے، یہ جو پیسہ بھیج رہا ہے اس پر بھی حرام ہے۔ یہ بھی کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 دیکھ لو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں فضول اڑانے والے۔ نمبر 9، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، سورۃ نحل آیت نمبر 90۔ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، عدل کا۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں نا سوشل میڈیا کے، یہ اپنے وہ نصیحتوں میں، بیان میں انگریز فلاں ٹنڈن نے وہ ایسے یعنی ٹولنڈ مولنڈ اس طرح کا وہ نام لے رہے ہوتے ہیں، مجھے نام نہیں آتا، ظاہر ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ان کا جا کر نام یاد کروں اور یاد کر کے یہاں آ کر آپ کو مثال دینے کے لیے، وہ ٹولنڈ ہے یا بولنڈ ہے جو بھی ہے، اللہ اسے اسلام کی دولت نصیب فرمائے، یعنی میں اس انگریز کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ان موٹیویشنل سپیکروں کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ہیرے ہیں، یہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ان کی بھی خدمت میں دست بستہ التجا کروں گا، میں گزارش کروں گا کہ انگریزوں کی مثالیں دینے کے بجائے یہ جو آپ ان کے لیے حوالے سے، قناعت کے حوالے سے، ترقیوں کے حوالے سے، کامیاب انسان بننے کے حوالے سے، کامیاب زندگی کے حوالے سے، کامیاب انسان کون کے حوالے سے انگریزوں کی، سائنسدانوں کی مثالیں بیان کرتے ہو نا، انہوں نے بھی انہی قرآن پاک کی ان آیتوں سے جو ہے وہ یہ چیزیں لی ہیں اور اپنی کتابوں میں ڈال دی ہیں، اور آج کا مسلمان جو ہے وہ ان کی مثالیں دیتا ہے۔ ارے میرے بھائی، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل سے مثال دو، سورہ اعراف سے مثال دو، سورۃ النحل سے مثال دو، صحابہ کرام سے مثالیں دو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال دو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثال دو، سیدنا عثمان غنی کی مثال دو، ٹھیک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں دو، سمجھانے کے لیے صحابیات کی مثالیں دو، اسلام کا مطالعہ کرو، دین کا مطالعہ کرو، صحابیات کا مطالعہ کرو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتوں کا مطالعہ کرو، تابعین کا مطالعہ کرو۔ میرے دوست، میرے عزیز مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ان کو انگریزوں کی مثالیں دینے کی حاجت نہیں ہے، آپ کے پاس مواد بہت زیادہ ہے، اپنا مواد لو، قرآن سے مواد لو، حدیث سے مواد لو، صحابہ کرام کی سیرتوں سے مواد لو، صحابیات ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سب کی مثالیں پیش کرو، عوام کو سمجھاؤ، ان کی طرف لے کر آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ، صحابہ کرام کی طرف لے کر آؤ، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی طرف لے کر آؤ، مسلمانوں کو ان کی مثالیں دو، ان کے ذریعے ان کو سمجھاؤ کہ فضول نہیں اڑانا، فضول خرچیاں نہیں کرنی، تاکہ تم کامیاب انسان بنو، اور بچت کرنی ہے، قناعت کرنی ہے، جوڑ کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح بزنس کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کاروبار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ تو یہ ساری مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں، پلیز اس طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مثالیں زیادہ دیا کرو، اور اس طرف آپ مثالیں دیتے ہو۔ تمہارے اپنے اسلاف میں ایسے کردار گزرے ہیں، ایسے کردار گزرے ہیں کہ اگر ان کی مثالیں تم دو گے
تو انشاءاللہ مسلمان بہت جلد سمجھے گا بھی، آئے گا بھی، عمل بھی کرے گا۔ تو آیت نمبر 9 کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، ان اللہ، بے شک اللہ، یامر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، یعنی قریبی رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو دینے کا حکم دیتا ہے، انہیں دو، وینہا، اور منع فرماتا ہے، عن الفحشاء، فحاشی سے، عورتوں کو بے پردگی سے منع فرماتا ہے، مردوں کو بھی بے پردگی کی طرف جانے سے منع فرماتا ہے۔ اچھا، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو شریعت پسند ہیں، دین پسند ہیں، اسلام پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور بے پردگی کو بھی پسند نہیں کرتے، لیکن انہی لوگوں نے بے پردہ عورتوں کو فالو کر رکھا ہوتا ہے، یہ سپورٹ ہو گئی نا ان کو، انہی لوگوں نے ان کو لائک کر رکھا ہوتا ہے۔ میرے عزیز، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، مومن ہیں، مرد کلندر ہیں، مسلم ہیں، تو سرچ کرو اپنی فالوئنگ لسٹ میں اور نکالو اللہ کی بغاوت میں چلنے والی عورتوں کو، نکالو اپنی لسٹ سے، فرینڈ لسٹ سے۔ آپ نے ان کو دوست بھی بنا رکھا ہے اور انہیں پسند بھی نہیں کرتے، آپ انہیں سمجھا بھی رہے ہیں اور انہیں آپ نے فالو بھی کر رکھا ہے، انہیں سپورٹ بھی کرتے ہو۔ یہ تھوڑا بات غور طلب ہے۔ عن الفحشاء، منع فرماتا ہے فحاشی سے، بے حیائی، بے پردگی سے، والمنکری، اور ناپسندیدہ کاموں سے، والبغی، اور بغاوت سے، سرکشی، بدماشی سے اللہ روکتا ہے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ یعظکم کا مطلب وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرنے والے بنو، نصیحت حاصل کرنے والے بنو، سوچ بچار کرو۔ نمبر 10، ولا تسعر خدک للناس، تسعر بگاڑنا یا سرخ کرنا، لال کرنا، خدک کا، اپنی گالوں کو، اپنے چہرے، اپنے رخسار کو نہ بگاڑو، للناسی، لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یعنی غرور کر کے نہ چلتے رہو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اترانے والے، یہ شیخیاں بگاڑنے والے، یعنی شیخیاں مارنے والے، غرور اور تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے بھائی، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو۔ پھل وہی، درخت وہی جھکا ہوتا ہے جس پر بہت زیادہ پھل لدا ہو۔ اگر آپ نعمتوں سے سرشار ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ پر اپنی نعمتیں پوری فرمائے، تو توبہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لاؤ، فحاشی سے پرہیز کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے، بغاوت، سرکشی، بدمعاشی سے پرہیز کرو، فحاشی، بے حیائی سے، عریانی سے، بے پردگی سے، نامحرم رشتے نہ بناؤ، نامحرموں سے تعلقات نہ رکھو، ان سے گپ شپ ناجائز ہے، حرام ہے، پرہیز کرو۔ اپنی تھوڑی دیر کی گندی سوچ اور گندے ذہن کو تسکین پہنچانے کے لیے قبر و آخرت کی طویل زندگی کے لیے عذاب اور انگارے اور سانپ بچھو جمع مت کرو، بہت پچھتاؤ گے، اندھیری قبر میں پچھاڑیں کھاؤ گے میرے بھائی، چیخو گے، چلاؤ گے، مگر پھر وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی زندہ ہو، ابھی سمجھ جاؤ، ابھی سدھر جاؤ، ابھی سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے۔ اور اللہ تکبر کرنے والوں، سرکشوں، بدماشوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو، لا تبطلوا، باطل نہ کرو، زائل نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان اور ایذا دے کر، یعنی کسی کی مدد کی تو اس کو احسان جتاتے رہتے ہو، ایسا مت کرو۔ اور ایذا پہنچانا، یعنی کسی پر احسان کیا تو اب اس کو اپنے کام میں لگا دیا، آؤ بھائی میں نے تمہارا یہ کام کیا تھا، میرا یہ کام کرو، وہ کام کر دو، اس طرح اس کو بیچارے کو تکلیف میں مبتلا کر دینا، ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، سبق کو اچھی طرح سے یاد فرما لیں، ان آیتوں کو حفظ کر لیں۔ جب تک یہ حفظ نہیں ہوتی آگے آپ کو سبق نہیں دیا جائے گا۔ یہ 11 آیتیں آپ کو زبانی یاد کرنی ہیں، یہ آگے چل کر آپ کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کام دیں گی۔ ان کو زبانی یاد کرنا ہے آپ نے، جب آپ یاد کر لیں گے، آپ بتائیں گے، تو پھر انشاءاللہ آگے پھر آپ کو سبق دیا جائے گا۔
زبانی یاد کریں، پھر آگے جو تمرین ہے وہ مشق ہے، اس کے سوالات دیکھیں، اس کے جوابات دیں، جو سمجھ میں نہ آئے، جہاں ڈاؤٹ ہو، جو کلیئر کروانا ہو، بات سمجھنی ہو، 030678649192 یعنی 0306786142 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ موسٹ ویلکم، آئیں، انشاءاللہ ہم سمجھانے کے لیے حاضر ہیں۔ درس نظامی کی کلاس جوائن کرنے کے لیے موسٹ ویلکم، آئیں، فی سبیل اللہ فرض علوم کورس کریں، تجوید و قرات سیکھیں، فی سبیل اللہ علم دین حاصل کریں۔ 24 آورز میں حاضر ہوں جب میں آن لائن ہوں گا، یعنی ان 24 آورز میں جب میں آن لائن ہوں گا انشاءاللہ ضرور آپ کو رپلائی کروں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر رہوں گا۔ آپ کو دعائیں سیکھنی ہیں، آپ کو نماز سیکھنی ہے، آپ کو فرض علوم سیکھنے ہیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں اور فی سبیل اللہ حاضر ہوں۔ آپ سے کسی طرح کی بھی رقم کا، فیس وغیرہ کا، معاوضے کا انشاءاللہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں، لائک ضرور کیا کریں، اور ابو وقار یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب فرمائیں۔